यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम यूहन्ना की इंजिल बाब 8 और उसकी आयत 1 से गौर करना शुरू करे थे और हम आयत 22 तक गौर करें। आज हम आयत 23 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 23। लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूँ। मेरे भाई, ये ख्याल हमको कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत बाब 2 और उसकी आयत 14 में मिलेगा। इंसान की हिकमत दूसरा इंसान समझ सकता है जिसके पास इंसानी तबीयत है। अगर उन्हें अक्लमंद है तो उन्हें बराबर इंसान के हिकमत को समझ सकता, मगर रूहानी हिकमत बिल्कुल अलग है। सिर्फ खुदा की रूह मसीह के पास से लेके हम पे जाहिर कर सकती है। ये बात मसीह हमको यहाँ समझाना चाह रहे हैं। आयत 24 में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूँ तो अपने गुनाहों में मरोगे। लोग जो हैं मर जाते हैं, कई को बोले तो उन लगा गुनहगार हैं। गुनाह का नतीजा ये है। मसीह बोलते हैं, अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूं तो अपने गुनाहों में मरोगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक आदमी अपने बिछौने में बच सकता है क्या उन्हें अपने बिछौने में नजात पा सकता है क्या? बिल्कुल, मगर शर्त यह है कि उन्हें यीशु मसीह पे ईमान लाना, यीशु मसीह को उन्हें अपना खुदा और मुंजी मानना। लेकिन अगर एक आदमी ये चंद यहूदियों के वैसा हमेशा मसीह का इनकार करते रहेगा, याद रखो, तो उसके आखिरी दम में भी उन्हें मसीह का इनकार करेगा। मसीह का इनकार करने के लिए उन्हें पीछे नहीं हटेगा। अपने बिछौने में भी मरता रहेगा, मगर मसीह का इनकार करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। बोलने का मतलब यह है कि मसीह को कबूल करने के लिए तैयारी नहीं रहेगा। आयत 25 में लिखा हुआ है, उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो शुरू से तुमसे कहता आया हूँ। तो ये यहूदियाँ ये नहीं समझ सके कि आखिर मसीह का मिशन क्या है, उनका काम क्या है, बल्कि यहूदियों के बुजुर्गां मसीह को भी नहीं जान सके। उनका सवाल था, तेरा बाप कहाँ है? क्या वो अपने आप को मार डालेगा? तू कौन है? तो ऐसे किस्म के सवाल यहूदियों के दिलो दिमाग में चल रहे थे, जिसके वजह से उन लगा मसीह को जानने से महरूम हो गए। ये लोग मसीह को मुंजी के हैसियत से नहीं जान सके, जबकि उन्होंने उन लोगों के सामने खड़े होकर अपने सच्चाई के बारे में बता रहे थे। आयत 26 में लिखा हुआ है, मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है, लेकिन जिसने मुझे भेजा वो सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना वही दुनिया से कहता हूँ। तो मेरे दोस्त, हमारे खुदावन ये बात का ज़रूर ख्याल करते थे कि जो भी उन्होंने कर रहे हैं और बोल रहे हैं, वो खुदा बाप से सुन के कर रहे हैं और बोल रहे हैं। उन्होंने ये बताना चाहते थे कि खुदा बाप उनको ये दुनिया में भेजा है और उन्होंने ये दुनिया में आए खुदा बाप की मर्जी करने के लिए। उन्होंने अपनी मर्जी से या अपनी अक्ल और समझ के साथ कोई काम नहीं करे। ये हम जैसा पैगाम देने वालों के लिए एक अच्छा मिसाल है। हम खुदा के कलाम पे जोर देना और खुदा के कलाम में सच बोलना और बताना, तो लोगों के सामने खुदा के कलाम को रखना चाहिए और हमारी समझदारी को नहीं, बल्कि खुदा के पाक रूह के जरिए से खुदा की समझदारी के साथ। लफ्ज़ खुदा के तरफ से होना चाहिए और हमारे तरफ से नहीं। आयत 27 में लिखा हुआ है, वो ना समझे कि हमसे बाप की निस्बत कहता है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो मसीह की बात ये लोग नहीं समझे। ये ज़मीन है, आसमान के बातों को तो समझना मुश्किल की बात है। आयत 28 में लिखा हुआ है, बस यीशु ने कहा कि जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूँ।
جب یسوع مسیح اپنے آپ کو ابن آدم بلاتے ہیں تو انہوں دانیل کی کتاب باب 7 اور اس کی آیت 13 اور 14 کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ آیت 13 اور 14 میں مسیح کا ذکر ہے۔ دانیل نبی مسیح کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ آیتیں پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور خادم الایام تک پہنچا۔ وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ پیارے بھائی بہن، یہ سارے باتیں مسیح کے بارے میں ہیں۔ مسیح کے مرنے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کئی مذہبی لوگاں ایمان لائے۔ ہم کو اعمال کے کتاب میں بتایا گیا ہے کہ کئی کاہنہ یروشلم میں ایمان لائے اور یہ انہوں لوگوں کو اب بول رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ جانیں گے کہ انہوں جو اپنے بارے میں بولے ہیں وہ حقیقت تھی۔ آیت 29 اور 30 میں لکھا ہوا ہے، اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں۔ جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو بہترے اس پر ایمان لائے۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم ہمارے زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ کتنی مرتبہ ہم خدا کے مرضی کے خلاف جا کے کام کرے ہوں گے۔ سارا دن گزر جانے کے بعد جب ہم پیچھے پلٹ کے دیکھے ہیں تو ہم کو پتہ چلا ہے کہ ہم جو آج کام کرے ہیں اس میں خدا کی مرضی نہیں تھی۔ میرے بھائی، خدا ہمارے دل میں ضرور یہ بات ڈالتا ہے کہ ہم اس کے حکموں کے خلاف جا کے کام کرے ہیں، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح ہمیشہ خدا کی مرضی میں ہوتے ہوئے کام کرتے تھے۔ مسیح یہاں بولتے ہیں، میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں۔ تو یہاں مسیح ہمیشہ کے لفظ کا استعمال کرے ہیں۔ ہمیشہ یعنی ہر وقت، یعنی کہ ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ۔ یا مسیح یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی زندگی ہمیشہ خدا کے مرضی میں ہوتے ہوئے چلتی ہے۔ آیت 31 اور 32 میں لکھا ہوا ہے، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف ایمان ہم کو بچا سکتا ہے، مگر جو ایمان بچاتا ہے وہ اکیلا نہیں ہے، اس میں سے کچھ نکلیں گا۔ ایک آدمی یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے بعد انہیں چاہیں گا کہ کلام میں بڑھنا، تو ایمان کا جو ثبوت ہے وہ منجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ میرے بھائی، آپ کلیسیا میں دیکھیں گے کہ کئی لوگ جو ہیں کلیسیا میں کافی حصے لیتے ہیں اور حد سے زیادہ کام کرتے ہیں، مگر کلام پڑھنا نہیں چاہتے۔ ایسے لوگاں کلیسیا کو کافی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ مسیح بولتے ہیں سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ سچائی یہ کہ یسوع مسیح دنیا کے منجی ہیں، مسیح سچائی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ان کے پاس اس حیثیت سے آتے ہیں کہ انہوں ہمارے منجی ہیں۔ اس کے بعد جیسا ہم ان میں آگے بڑھتے ہیں، ہم تجربے کے ساتھ یہ محسوس کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں، ہم گناہ سے آزاد ہو گئے ہیں، ہم راتوں میں ہماری نیند حرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم جنت کو جائیں گے یا دوزخ کو۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ مسیح نہیں چاہتے ہیں کہ ہم مذہبی باتوں میں پھنسے ہوئے رہنا۔ انہوں یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ بھروسہ رکھنا اور ان کے قدموں کے ساتھ اپنے قدم ڈالنا۔ جب ہم پوری طریقے سے اپنے آپ کو ان کے حوالے کرتے ہیں تو ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔ آیت 33 میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یہ لوگوں کو یہ بات کی خوشی تھی کہ یہ لوگ ابراہیم کے نسل سے ہیں، مگر یہاں
مسیح یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر تم لوگاں ابراہیم کے نسل سے بھی ہیں تو تم لوگاں آزاد نہیں ہیں۔ آیت 34 سے 38 میں لکھا ہوا ہے، یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو، کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں کرتا۔ میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں، اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو۔ تو یہ لوگ جسمانی طور سے آزاد نہیں تھے اور روحانی طور سے بھی آزاد نہیں تھے۔ ان لوگاں اس بات سے خوش تھے کہ ان لوگاں ابراہیم کے نسل سے ہیں، مگر پھر بھی مسیح کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ مسیح بولتے ہیں جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گناہ میں زندگی گزارتے رہیں گے تو آپ گناہ کے غلام رہیں گے۔ میرے بھائی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بغیر گناہ کرے کے اپنا دن کاٹتا ہوں گا، مگر خدا کا فرزند اگر گناہ کرتا ہے تو انہیں خدا سے معافی بھی چاہ لیتا ہے، مگر شیطان کا فرزند کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ خدا کے پاس کبھی بھی نہیں آئے گا معافی مانگنے کے لیے۔ رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی تابعداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو جس کے تابعدار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ تابعداری کے جس کا انجام راز بازی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ایک نوکر جو ہے صبح میں آ کے آپ کے گھر میں کام کرے گا، مگر جب شام ہوتی ہے تو انہیں اپنے گھر چلے جاتا ہے۔ مگر ایک بیٹا گھر کے اندر آتا ہے اور اپنے کپڑے اتارتا ہے اور آرام کرتا ہے، کیونکہ انہیں گھر کا فرزند ہے۔ یسوع مسیح یہ بزرگوں کو یہ بول رہے تھے کہ ان لوگاں واقعی میں خدا کے فرزند نہیں ہیں۔ ان لوگاں اس وقت ہیکل میں تھے، مگر زیادہ دن ہیکل میں نہیں رہیں گے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ AD 70 میں تیتوس آ کے ان لوگوں کو سب کو غلاموں کی طرح بیچ دیا۔ 5 بجے کا گھنٹہ بجا اور نوکر اپنے مالک کا گھر چھوڑ کے نکل گیا۔ پیارے بھائی بہن، یسوع مسیح ہم کو آزاد کرتے ہیں، ہم کو گناہ کے غلام رہنا نہیں ہے۔ آیت 39 سے 44 میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے جواب میں اس سے کہا، ہمارا باپ تو ابراہیم ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کیسے کام کرتے، لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی۔ ابراہیم نے تو یہ نہیں کیا تھا، تم اپنے باپ کے سے کام کرتے ہو۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا۔ تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ تو میرے دوست، حالانکہ یہ لوگ اس بات سے خوش ہیں کہ وہ ابراہیم کے فرزند ہیں، مسیح ان لوگوں کو یہ بولتے ہیں کہ اگر یہ لوگ واقعی میں ابراہیم کے فرزند رہتے تو ان کو قتل کرنے کا نہیں سوچتے تھے، یعنی کہ یہ قتل کرنے کی بات ان کے دل و دماغ میں نہیں آتی تھی۔ تو ابراہیم کے فرزند رہنے کے بجائے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ شیطان کے فرزند ہیں۔ شیطان ایک خونی ہے اور جھوٹ کا باپ ہے، اور یہ لوگ اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ مسیح یہ لوگوں کو بولتے ہیں، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو پھر سے ان لوگاں یہ بات کو اٹھاتے ہیں، ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے۔
تو یہ لوگ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا ان کا باپ ہے۔ مسیح بولتے ہیں اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت کرتے، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسا جاننا کہ خدا ہمارا باپ ہے؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یوحنا رسول اپنے خط میں ہم کو یہ سوال کا جواب دیتے ہیں۔ انہوں اپنے پہلے خط میں باب 5 اور آیت 1 میں لکھتے ہیں، جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ تو یہ یہودیاں یہ سمجھے کہ ان لوگاں خدا کے فرزند ہیں، جبکہ اصلیت میں دیکھا گیا تو ان لوگاں شیطان کے فرزند تھے۔ آیت 45 میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں جو سچ بولتا ہوں اسی لیے تم میرا یقین نہیں کرتے۔ میرے دوست، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک دلچسپی کی بات ہے کہ مسیح لوگوں کے سامنے اپنے سچائی کے بارے میں بولتے ہیں اور ان لوگاں ان کے باتوں کا یقین کرنا نہیں چاہتے ہیں اور ان پہ ایمان لانا نہیں چاہتے۔ دوسری اگر کوئی بات رہیں گی جس میں سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میں یقین کرتا ہوں کہ لوگاں فوراً سے وہ باتوں کا یقین کر لیں گے۔ یہ آدمی کی شروع سے بہت بڑی کمزوری ہے۔ ایک صاحب جو ہیں اپنا خیال ظاہر کرے ہیں کہ اگر ایک آدمی بار بار جھوٹے باتیں سنتا ہے تو اس کا یقین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج کل اخبار کے لوگاں یہ چیز کا استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کو جھوٹ میں یقین کرنے کے لیے مجبور کر دے رہے ہیں۔ آیت 46 سے 48 میں لکھا ہوا ہے، تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے، تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو۔ یہودوں نے جواب میں اس سے کہا، کیا ہم خوب نہیں کہتے کہ تو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے؟ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح لوگوں سے کتنا بڑا اور زبردست سوال کرتے ہیں، تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ یہ جو ہے مسیح خدا ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ان کے دشمنوں کے پاس یہ معاملے میں کچھ بات رہتی تو ضرور مسیح میں نقط نکالتے تھے، مگر ان لوگاں جان لیے کہ مسیح میں کوئی گناہ نہیں ہے، انہوں پاک اور بے عیب ہیں۔ ان کے پاس مسیح کے یہ سوال کا جواب نہیں تھا، اور کیونکہ ان کو یہ سوال کا جواب نہیں تھا تو ان لوگاں مسیح پہ بگڑ گئے۔ ان لوگاں مسیح کو بولنے لگے، کیا ہم خوب نہیں کہتے کہ تو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے؟ یہ لوگوں میں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ ان لوگاں کس سے بات کر رہے ہیں۔ انسان جب دوسرے انسان میں نقط نہیں نکال سکتا تو ایک بات یاد رکھو، ایسے باتیں کرتا ہے، مگر ان کے یہ بولنے سے کچھ فرق نہیں پڑا۔ اس میں مسیح کا نقصان نہیں ہوا بلکہ ان لوگوں کا خود کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ وہ ایک زندہ اور سچے خدا کا انکار کرے ہیں۔ اب ہم آیت 39 سے 51 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، یسوع نے جواب دیا کہ مجھ میں بدرو نہیں، مگر میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں اور تم میری بے عزتی کرتے ہو۔ لیکن میں اپنی بزرگی نہیں چاہتا، ہاں ایک ہے جو اسے چاہتا اور فیصلہ کرتا ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ میرے بھائی، اگر ہم مسیح کے ایک ایک بات کو تولیں گے تو تولیچ نہیں سکیں گے۔ مسیح کا ایک ایک لفظ وزندار ہوتا تھا۔ مسیح جب اپنا منہ کھولتے تھے تو لوگاں دنگ ہو جاتے تھے۔ تو یہ بزرگاں جو ہیں مسیح سے اتنا چڑھتے ہیں کہ مسیح کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے دل میں بس یہ بات آ رہی ہے کہ ان لوگاں مسیح کو کیسا ختم کر سکتے ہیں، مگر مسیح کے دل میں ان لوگوں کے لیے محبت تھی۔
مسیح ان لوگوں کے لیے صلیب پہ اپنی جان دینے جا رہے تھے۔ ان لوگ ان کے قتل و عام کے بارے میں سوچ رہے تھے، مگر مسیح ان لوگوں کے زندگی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ کتنی اچھی بات ہے، مسیح اپنی جان دینے کے لیے صلیب کے طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو زندگی ملے۔ ویسا بزرگوں میں اور مسیح کے سوچنے میں کتنا فرق تھا، آپ سوچو۔ مسیح ان لوگوں کو زندگی دینا چاہتے ہیں، مگر ان لوگ مسیح کو موت دینا چاہتے ہیں۔ مسیح ان لوگوں کو بولتے ہیں، اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ انہوں جو ہیں بزرگوں کو روحانی زندگی دینا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی۔ آیت 52 سے 59 میں لکھا ہوا ہے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ یہودیوں نے اس سے کہا کہ اب ہم نے جان لیا کہ تجھ میں بدرو ہے، ابراہیم مر گیا اور نبی مر گئے، مگر تو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک کبھی موت کا مزہ نہ چکے گا۔ ہمارا باپ ابراہیم جو مر گیا، کیا تو اس سے بڑا ہے؟ اور نبی بھی مر گئے، تو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، اگر میں آپ اپنی بڑائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں، لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے، جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے۔ تم نے اسے نہیں جانا، لیکن میں اسے جانتا ہوں، اور اگر کہوں کہ اسے نہیں جانتا تو تمہاری طرح جھوٹا بنوں گا، مگر میں اسے جانتا اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ یہودیوں نے اس سے کہا کہ تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر تو نے ابراہیم کو دیکھا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ پس انہوں نے اس کے مارنے کو پتھر اٹھائے، مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل گیا۔ پیارے بھائی بہن، یہ آیتیں ہم آتے سو وقت غور کریں گے۔